ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन प्रोग्राम नूर हयात की एक ताज़ा किस्त लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है और आपको खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आपको मालूम है कि इन दिनों इस प्रोग्राम में हम रोमियो के नाम पौलुस रसूल के ख़त का तफसीरी मुताला कर रहे हैं, और आपको ये भी याद होगा कि पिछले प्रोग्राम में हमने 11वें बाब का मुताला ख़त्म किया था। लेकिन शायद आपके इल्म में ये बात ना हो कि पिछले प्रोग्राम में हमने एक संगे मील अबूर किया। अब आप पूछेंगे कि वो संगे मील क्या था। तो जब हम पौलुस रसूल के खतूत का मुताला करते हैं तो उनको हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। कुछ खतूत में ये हिस्से बराबर होते हैं, लेकिन जैसे कि हमने रोमियो के ख़त में देखा, ये हिस्से बराबर नहीं हैं। पहले 11 अबवाब में पौलुस रसूल हमें इलाहियात सिखा रहे थे, थियोलॉजी सिखा रहे थे। वो हमें ये बता रहे थे कि मसीहत क्या है, नजात क्या है, और उस नजात को हासिल करने का तरीका क्या है। वो तालीम थी। लेकिन 12वें ही बाब के साथ हम इतलाक के हिस्सा में दाखिल हो रहे हैं, एप्लीकेशन के हिस्सा में, जहां हम ये देखेंगे कि उस तालीम पर जो हमें दी जा चुकी है हम कैसे अमल दरामद कर सकते हैं, कैसे उसके मुताबिक अपनी जिंदगियों को ढाल सकते हैं। तो पहले 11 अबवाब में हमें तालीम नजर आई, और अब हम अमल की तरफ देखने जा रहे हैं कि हम किस तरह अपनी जिंदगियों को उसके मुताबिक ढाल सकते हैं। तो जो मैंने आपको बताया था, यकीनन हम एक संगे मील अबूर कर चुके हैं और अब हम इतलाक के हिस्सा में दाखिल हो गए हैं। आइए पहले हम आज के हवाले का मुताला कर लेते हैं, और मेरी मुराद रोमियो के नाम पौलुस रसूल के ख़त के 12वें बाब की पहली 8 आयात से है। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, बस आए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस जहां के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजुर्बा से मालूम करते रहो। मैं उस तौफीक की वजह से जो मुझको मिली है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे ज़्यादा कोई अपने आप को ना समझे, बल्कि जैसा खुदा ने हर एक को अंदाज़ा के मुआफिक ईमान तकसीम किया है, इत्तेदाल के साथ अपने आप को वैसा ही समझे। क्योंकि जिस तरह हमारे एक बदन में बहुत से आज़ा होते हैं और तमाम आज़ा का काम यकसा नहीं, उसी तरह हम भी जो बहुत से हैं मसीह में शामिल होकर एक बदन है और आपस में एक दूसरे के आज़ा। और चूंकि उस तौफीक के मुआफिक जो हमको दी गई हमें तरह तरह की नेमतें मिली, इसलिए जिसको नबूवत मिली हो वो ईमान के अंदाज़ा के मुआफिक नबूवत करे। अगर खिदमत मिली हो तो खिदमत में लगा रहे, अगर कोई मुअल्लिम हो तो तालीम में मशगूल रहे, और अगर नासे हो तो नसीहत में, खैरात बांटने वाला सखावत से बांटे, पेशवा सरगर्मी से पेशवाई करे, रहम करने वाला खुशी के साथ रहम करे। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। दोस्तों, जब मैं ये हवाला पढ़ रहा था तो आपको बहुत सारी बातें, बहुत सारी नसीहतें, बहुत सारे अहकाम नज़र आए होंगे, और ये मेरी उस बात को साबित करते हैं जो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे की थी कि अब हम इस ख़त के इतलाकी हिस्सा में, एप्लीकेशन वाले हिस्सा में दाखिल हो रहे हैं, जहां हमें ये बताया जाएगा कि वो सब कुछ जो हमने 11 अबवाब में सीखा वो एक अमली मसीही ज़िंदगी गुजारने में कैसे हमारी मदद करता है। पौलुस रसूल कहते हैं, पस आए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूँ
کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ پولس رسول اس آیت کو اور اس باب کو پس کے لفظ سے شروع کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی نتیجہ اخذ کر رہے ہیں۔ ان کی مراد ہے کہ جو کچھ میں ابھی تک کہتا چلا آ رہا ہوں، اس کے نتیجے میں اب میں تم سے یہ کہنے جا رہا ہوں۔ اور وہ کہتے ہیں، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں۔ پہلے 11 ابواب کو اگر ہم پڑھیں تو ہمیں خدا کا رحم نظر آتا ہے، ہمیں خدا کی رحمت نظر آتی ہے، ہمیں خدا کی محبت نظر آتی ہے۔ تعلیمی حصہ کے پہلے چند ابواب میں پولس رسول ہمیں اس نتیجہ تک لے کر آئے کہ سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ سب خدا کے جلال سے محروم ہیں، تو پھر اس میں یہودی اور غیر یہودی، یہودی اور یونانی سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ یہ ثابت کر لینے کے بعد پولس رسول اگلے چند ابواب میں خدا کی اس راست بازی کا ذکر کرتے ہیں جو شریعت کے اعمال پر منحصر نہیں ہے۔ اس سے مراد ہمارے خداوند یسوع مسیح کی راست بازی ہے۔ پولس رسول اپنے اس تھیسس میں یہ بھی ثابت کرتے ہیں کہ ہم اپنے اعمال سے، اپنی ریاضت سے، اپنی عبادت سے خدا کا قرب حاصل نہیں کر سکتے، اس کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ہمیں خدا کی اس راست بازی کو قبول کرنا ہوگا، اس پر ایمان لانا ہوگا۔ پولس رسول ہمیں یہ بھی بتا چکے ہیں کہ ایمان لانے کے وسیلہ سے ہم راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اور اگر آپ کو 8واں باب یاد ہو تو وہ ہمیں راست باز ٹھہرائے جانے سے جلال بخشے جانے تک لے کر جاتے ہیں، اور بیچ کا پڑاؤ پاک کیا جانا ہوتا ہے۔ یعنی خدا نے ایک عمل شروع کر دیا ہے ہماری زندگی میں، خدا نے ہمیں راست باز ٹھہرایا، وہ ہماری تقدیس کر رہا ہے اور وہ ہمیں آنے والے جلال کے لیے تیار کرتا ہے۔ پھر پولس رسول نے ہمیں یہ بتایا کہ خدا کی بادشاہی میں یہودیوں کو فوقیت حاصل ہے، وہ پہلے ہیں، وہ پہلے بلائے گئے تھے، لیکن اپنی بے ایمانی کی وجہ سے ان میں سے بہت سارے خدا کی بادشاہی سے نکالے گئے، اور خدا نے بادشاہی کا دروازہ اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے غیر قوموں کے لیے کھول دیا۔ اور اب یہودی اور یونانی سب خدا کی کلیسیا کا حصہ ہیں، اس کے خاندان کا حصہ ہیں، اور اگر وہ اس کی کلیسیا کا حصہ ہے تو ایک دن اس کی بادشاہی کا حصہ بھی بنیں گے۔ یہ وہ رحمتیں ہیں جن کا ذکر پولس رسول اب تک کرتے چلے آئے، لیکن پچھلا حصہ جو تعلیمی حصہ تھا اس کا اختتام پولس رسول نے ایک دعا سے کیا، اور انہوں نے کہا اس کی تمجید ابد تک ہوتی رہے، آمین۔ کا سب کچھ خدا کی طرف سے ہے، اسی کے وسیلہ سے ہے اور اسی کے لیے ہے، اور اسی کی تمجید ابدالآباد ہوتی رہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ایک ایماندار کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ایک ایماندار کی زندگی کا مقصد ہے کہ اس کے وسیلہ سے خدا کی تمجید ہوتی رہے، خدا کے پاک نام کو جلال ملتا رہے۔ اب اسی بات کو تعلیم سے لے کر عمل تک لے جانے کے لیے ہمیں آگے سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں پولس رسول۔ کہتے ہیں، پس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ مقصد یاد رہے، خدا کی تمجید ہے، خدا کو جلال ملنا ہے۔ تو پولس رسول کہتے ہیں اس کے لیے تمہیں کچھ کرنا پڑے گا، اور وہ کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو قربان کر دینا ہے۔ میں تم سے التماس کرتا ہوں۔ میرے خیال میں التماس تھوڑا سا کمزور لفظ ہے۔ یہاں پر پولس رسول
یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں تمہاری حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں دھکیلنا چاہتا ہوں اس بات کی طرف کہ تم اپنے آپ کو قربان کر دو۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کہیں قربان گاہ پر جا کر لیٹ جائیں اور کسی سے کہیں کہ ہمارے گلے پر چھری چلا دیں۔ پولس رسول کہتے ہیں کہ ایسی قربانی، ایسی نظر، جہاں نظر کا لفظ آئے گا فوراً ہماری توجہ قربانی کی طرف جاتی ہے۔ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو۔ اب یہاں پر ایک آکسی مورون ہے کہ وہ قربانی زندہ بھی ہو اور قربانی بھی ہو۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ جب جانور قربان کر دیا جاتا ہے تو وہ زندہ نہیں رہتا۔ لیکن یہاں پر پولس رسول کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ایک ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، اور وہ کہتے ہیں یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ پولس رسول کس قسم کی قربانی کی بات کر رہے ہیں، اور یہ بات جب ہم تیسری آیت سے آگے کا حصہ پڑھیں گے یہ ہم پر ظاہر ہو جائے گی۔ ہمیں اپنے آپ کو گم کر دینا ہے، ہم نے اپنے آپ کو ختم کر دینا ہے اور اس ذات کا حصہ بن جانا ہے جو کہ اس کائنات کا خالق ہے۔ پولس رسول کہتے ہیں اپنے آپ کو ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو۔ پولس رسول یہ سب کچھ ہمیں پہلے بتا چکے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ خدا ہے، ہم اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، ہم اس کی طرف آنکھیں اٹھا کر دیکھنے کے بھی روادار نہیں ہیں۔ اور خدا کیا چاہتا ہے ہم سے؟ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہمارے وسیلہ سے خدا کے پاک نام کی تمجید ہو، تو اس کے لیے پولس رسول کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو قربان کرنا پڑے گا۔ تیسری آیت میں وہ کہتے ہیں میں اس توفیق کی وجہ سے جو مجھ کو ملی ہے تم میں سے ہر ایک سے کہتا ہوں کہ جیسا سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے، بلکہ جیسا خدا نے ہر ایک کو اندازہ کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے اعتدال کے ساتھ اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھے۔ We cannot afford to have heirs۔ ہم کسی قسم کا تکبر، کسی قسم کا غرور افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو پولس رسول کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو قربان کرنا ہے، ہمیں سرنڈر کرنا ہے اپنے آپ کو خدا کی مرضی کے سامنے۔ تو اگر میں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا تو پھر میری مرضی نہیں رہے گی، بلکہ جس کے سامنے میں نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا ہے پھر اس کی مرضی کو میری زندگی میں فوقیت حاصل ہوگی۔ آپ کو یاد ہوگا یسوع مسیح نے اپنے پیچھے چلنے کے لیے چند شرائط اپنے شاگردوں کو بتائی تھی۔ ان میں سے پہلی شرط یہ تھی کہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ جو میرے پیچھے آنا چاہے وہ پہلے اپنی خودی سے انکار کرے، اپنی میں کو، اپنے آپ کو، اپنی خودی کو لے کر ہم خداوند یسوع مسیح کے پیچھے نہیں چل سکتے، ہم اس کے نام کی تمجید نہیں کر سکتے۔ تو یسوع مسیح نے سب سے پہلے جس چیز کو قربان کرنے کے لیے کہا وہ ہماری انا ہے، ہماری خودی ہے۔ اور پولس رسول بھی یہاں پر یہی بات کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو۔ خدا کو کبھی بھی ہمارا غرور یا ہمارا تکبر پسند نہیں آ سکتا۔ لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ خدا متکبر کا، مغرور کا مقابلہ کرتا ہے۔ ایک ہی ذات ہے جو غرور افورڈ کر سکتی ہے، ایک ہی ذات ہے جو تکبر کر سکتی ہے، اور وہ ذات خدا کی ذات ہے۔ ہم مخلوق ہوتے ہوئے، ہم تخلیق ہوتے ہوئے کسی قسم کا کوئی غرور یا تکبر نہیں کر سکتے۔
خداوند یسوع مسیح نے اس شرط کے بعد کہ اپنی خودی کا انکار کرنا ہے، ان کا اپنی صلیب اٹھانی ہے، ہمیں دکھ اٹھا کر، ہمیں تکلیف اٹھا کر خدا کے نام کو جلال دینا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ وہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ کسی قسم کا تکبر، کسی قسم کی انا، کسی قسم کی خودی ہماری زندگی میں نہ ہو۔ اور یہاں جب قربانی کی بات آ گئی تو خدا کے مذبح پر ہمیں سب سے پہلے اپنی انا کو قربان کرنا ہے، اور لکھا ہے یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ اگر میں اپنے آپ کو بڑا سمجھوں، آپ کو یاد ہوگا وہ دو اشخاص جو خدا کے گھر میں عبادت خانہ میں عبادت کرنے کے لیے گئے تھے، ان میں سے ایک فریسی تھا اور ایک محصول لینے والا۔ وہ فریسی کھڑا ہو کر اپنی راست بازی کا اشتہار دینے لگا، اے خداوند میری طرف دیکھ، میں تو تیری عبادت بھی کرتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، خیرات بھی دیتا ہوں، میں نے کبھی اپنی زندگی میں زنا نہیں کیا، اور میں اس محصول لینے والے کی طرح گنہگار نہیں ہوں۔ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ اب تو بھی مجھے اپنی بادشاہی میں داخل ہونے سے روک نہیں سکتا، میں نے تمام شرائط پوری کر لی ہیں۔ یہ اس کا غرور، یہ اس کی انا، یہ اس کا تکبر بول رہا تھا۔ لیکن دوسری طرف وہ محصول لینے والا ہے جو کہتا ہے کہ میں تو اس چیز کا بھی روادار نہیں کہ تیرے سامنے اپنی نظریں اٹھا سکوں، میں گناہگار ہوں، مجھ پر رحم فرما۔ اور خداوند یسوع مسیح کے مطابق وہ محصول لینے والا اس دن وہاں سے راست باز ٹھہر کر گیا۔ تو ہمیں سب سے پہلے جس چیز کو قربان کرنا ہے، جو خدا کی پسندیدہ قربانی ہے، وہ اپنی انا کو، اپنی تکبر کو، اپنے غرور کو خداوند کے قربان گاہ پر قربان کر دینا ہے۔ پیدائش کی کتاب کے 22ویں باب میں خدا نے ابراہیم سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو اپنے اکلوتے بیٹے کو، اشارہ اسحاق کی طرف تھا، اپنے اکلوتے بیٹے کو میرے حضور قربان کر دے۔ کچھ نہیں کہا ابراہیم نے، ایک لفظ اس کے منہ سے نہیں نکلا۔ اس نے بیٹے کو لیا، اس نے لکڑیاں لی، اس نے اپنے خادم کو ساتھ لیا اور چل پڑا۔ خدا نے یہ کہا تھا کہ جو مقام میں تجھے دکھاؤں گا وہاں جا کر قربانی چڑھانا۔ ابراہیم اپنا تکبر، اپنا غرور، اپنی انا پہلے ہی خداوند کے حضور قربان کر چکا تھا۔ تو خدا ہم سے قربانی چاہتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے خدا کے نام کو جلال ملے، خدا کا نام سربلند ہو، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو نیچا کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے آپ کو جھکانا پڑے گا، اور تبھی جا کر ہم خدا کے نام کو جلال دے سکیں گے۔ پالوس رسول کہتے ہیں یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ اگر ہم اپنی انا کو، اپنے غرور کو، اپنے تکبر کو لے کر عبادت گاہ میں جاتے ہیں، عبادت کر کے واپس آ جاتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے خدا کے سر احسان چڑھا دیا ہے کہ آج ہم اس کی عبادت کر کے آئے ہیں، تو پھر ایسی عبادت آپ ساری زندگی کرتے رہیے، اس کا حاصل وصول کچھ نہیں ہوگا۔ سجدے میں جانے کا ایک مفہوم ہے، اور سجدے میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ سجدے سے اٹھیں تو آپ کی گردن کا سریا آپ کے ساتھ واپس نہ آئے۔ اگر وہ سریا آپ کے ساتھ واپس آ گیا ہے اور آپ کی زندگی کا حصہ ہے تو وہ سجدہ کسی کام کا نہیں۔ اور اسی کے لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے،
1000 सजदे से देता है आदमी को नजात। गर्दन में सरिया लेकर, गरूर लेकर आप हजारों सजदे करते रहे, कोई फायदा नहीं होगा। एक सजदा जिसमें आपकी अना, आपका गरूर, आपका तकब्बुर कुर्बान हो जाए, वो 1000 सजदों पर भारी। ये हमारी माकूल इबादत है। और फिर वो कहते हैं, और इस जहां के हम शक्ल ना बनो बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजुर्बा से मालूम करते रहो। और इस जहां के हम शक्ल ना बनो। याद रहे कि 8वें बाब के आखिर में हमें क्या बताया गया था। पौलुस रसूल ने एक ईमानदार की जिंदगी का मकसद हमें बताया था, और उन्होंने हमें ये बताया था कि खुदा का मकसद हमारी जिंदगियों के लिए ये है कि हम उसके बेटे के हम शक्ल हों। तो अब एक वक्त में आप इस जहान के हम शक्ल और उसके बेटे के हम शक्ल नहीं हो सकते। या तो आप इस दुनिया के हम शक्ल बन जाएंगे, इस जहां के हम शक्ल बन सकेंगे, और या फिर उसके बेटे के हम शक्ल बन पाएंगे। ये दोनों काम इकट्ठे नहीं किए जा सकते। हम 8वें बाब में तफसील से इस पर बात कर चुके हैं कि उसके बेटे के हम शक्ल होने के मानी क्या हैं। जॉन स्टॉर्ट, जो मेरी दानिश में पिछली सदी के सबसे बड़े मुफस्सिर थे, वो फरमाते हैं कि आज की कलीसिया का अलमिया ये है कि हम कन्फॉर्मिटी में फंस गए हैं। हम इस दुनिया जैसा होना चाहते हैं, हम इस दुनिया के हम शक्ल बनना चाहते हैं। हमें नमक कहा गया, हमें नूर कहा गया है। नूर वो है जो तारीकी को रोशन कर देता है। नमक वो है जो थोड़ा होने के बावजूद अपना जायका छोड़ देता है। हम इस जहां के हम शक्ल नहीं हो सकते। खुदा की तवक्को हमसे ये है कि हम उसके बेटे के हम शक्ल हों, और इस जहां के हम शक्ल ना बनो बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से। अब यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है, तब्दीली की बात हो रही है। पौलुस रसूल कहते हैं कि जब खुदा का पाकरू तुम्हें हासिल हो गया तो वो अंदर से तुम्हें तब्दील कर देगा। आपको याद होगा कि जब हम यूहन्ना रसूल के मुताबिक लिखी गई हमारी खुदावंद यीशु मसीह की इंजील का मुताला कर रहे थे, तो हमने नई पैदाइश पर बात की थी। और नई पैदाइश क्या है? नए सिरे से पैदा होना क्या है? ये वो तब्दीली है, वो ट्रांसफॉर्मेशन है जो हमारे अंदर हो जाती है। यूनानी में पौलुस रसूल यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, और आप में से जो साइंस से शगफ रखते हैं या साइंस के तालिब इल्म हैं, वो जानते होंगे कि मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या है। बहुत सारे हशरात ऐसे हैं जिनकी इब्तदाई शक्ल कुछ और होती है। जब आप एक तितली को देखते हैं, एक बटरफ्लाई को देखते हैं, तो वो हमेशा से तितली के रूप में नहीं होती। वो जब पैदा होती है तो एक लार्वे की शक्ल में होती है। फिर वो लार्वा एक ककून में जाता है और वहां उसकी हयत बदल जाती है, एक तब्दीली आ जाती है, मेटामॉर्फोसिस हो जाती है। इसी तरह पौलुस रसूल ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जिंदगियों में भी मेटामॉर्फोसिस की जरूरत है। हमारी इब्तदाई जिंदगी अगर वो खुदा से दूरी में गुजरी है, तो फिर हमें ट्रांसफॉर्म होकर, मेटामॉर्फोसिस में से गुजर कर हमें एक नई सूरत हासिल करनी है। लेकिन वो नई सूरत हासिल करने के लिए पौलुस रसूल कहते हैं पहले तब्दीली अंदर से आएगी, ट्रांसफॉर्मेशन अंदर से होगी। कहा इस जहां के हम शक्ल ना बनो बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से। पौलुस रसूल कहते हैं कि हमारी शक्ल बाद में बदलेगी, हम उसके बेटे के हम शक्ल बाद में बनेंगे। पहले एक अंदरूनी तब्दीली की जरूरत है।
جس کو وہ کہتے ہیں عقل نئی ہو جانے سے، وہ تبدیلی اندر سے آتی ہے، ہمیں خدا کا پاک روح مل جاتا ہے، ہمیں دنیا کو دیکھنے کا ایک اور نظریہ مل جاتا ہے۔ اور جب عقل نہیں ہو جاتی ہے تو پھر ہماری صورت خود بخود یسوع مسیح کے سانچے میں ڈھلنے لگتی ہے۔ اب عقل نہیں ہو جانے کو پولس رسول دوسری جگہوں پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ فلپیوں کے خط میں پولس رسول ہمیں کہتے ہیں کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا، یعنی اپنی عقل، اپنا مزاج ایسا کر لو جیسا مسیح کا تھا، صورت بعد میں خود بخود بدلتی چلی جائے گی۔ پہلے اندر سے تبدیلی ہونا ضروری ہے، عقل کا نیا ہونا ضروری ہے، مزاج کا نیا ہونا ضروری ہے۔ پہلے ہم اندر سے کرائسٹ لائک یعنی مسیح کے جیسے بنتے ہیں، تبھی ہم جا کر دنیا کو بھی مسیح جیسے نظر آئیں گے، ہماری شکل بھی تبدیل ہو جائے گی۔ تو وہ تبدیلی اندر سے شروع ہوگی اور ہمیں منور کرتی چلی جائے گی۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔ جب ہمارا مزاج یسوع مسیح جیسا ہو جائے گا، جب ہماری عقل نہیں ہو جائے گی، تو پھر ہم جان سکیں گے کہ ہماری زندگی کے لیے خدا کی نیک اور کامل اور پسندیدہ مرضی کیا ہے۔ اور اپنی مرضی تو وہ پہلے ہی ظاہر کر چکا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے بیٹے کے ہم شکل ہو جائیں۔ پولس رسول اسی چیز کو مزید الیبوریٹ کر کے ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ ہمیں پہلے اس اندرونی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے نیکودیمس سے کہا تھا، ہوا جدھر چاہتی ہے چلتی ہے، تو اسے دیکھ نہیں سکتا لیکن اس کی آواز سن سکتا ہے۔ جب ہوا چلتی ہے تو درختوں کے پتے سرسراتے ہیں، اور جب پتے سرسراتے ہیں تو ان سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح نئی پیدائش بھی ہے۔ ہم کس گھڑی کس وقت اندر سے تبدیل ہو گئے یہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ وہ ٹرانسفارمیشن ہے جو ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے، ہاں بعد میں پتہ چلتا ہے۔ جب آواز آنی شروع ہوتی ہے، جب اس تبدیلی سے جو اندر آ چکی ہے ہمارے اعمال پر اثر پڑنا شروع ہوتا ہے، اور ہمارے اعمال خدا کی مرضی کے مطابق ہو جاتے ہیں، تو پھر لوگ جانتے ہیں کہ ہاں یہ نئے سرے سے پیدا ہو چکا ہے، یہ نئی پیدائش کے تجربہ میں سے گزر چکا ہے۔ دوستو، میرا ارادہ تھا کہ ہم کم از کم 8 آیات اس پروگرام میں کور کر لیں، لیکن گھڑی کی سوئیاں بتا رہی ہیں کہ اس سے آگے جانے کا وقت نہیں ہے۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ۔